चलिए भाभी आपको बेडरूम तक ले चले, आप रेस्ट कर ले, अभी बहुत सी रस्में करना बाकी है और हमें भी अपने सारे अरमान पूरे करने हैं। अनाया को उसकी 2 छोटी नंदे सुहाग की सेज की जानिब लेकर जा रही थी। रुको, आज इसको मेरे साथ जाना है, यहाँ नहीं रुकना। यह आवाज उसके शौहर बहराम खान की थी, जो उसके लिए चंद पल पहले तक बिल्कुल अजनबी था। अनाया उस शख्स के बारे में नाम के सिवा कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि ये शादी बिल्कुल गैर मामूली से अंदाज में हुई थी। चंद रोज के अंदर रिश्ता तय पाया और फिर निकाह के साथ ही गैर मुतवक्किल तौर पर रुखसती भी होगी। और अनाया एक भरे परे और नहायत अमीर घराने में ब्याह कर चली आई थी। भाई ये तो ज्यादती है, अभी रस्में भी करनी है। इस दिन का हमने सबने कितनी बेचैनी से इंतजार किया था। आप ऐसा नहीं करेंगे प्लीज, दोनों बहनें एक साथ चिल्लाई थी। बहराम खान छोटे छोटे कदम उठाता अनाया के बिल्कुल सामने आन रुका था। अपने अरमान फिर किसी वक्त के लिए बचा कर रखो, अभी इसका यहाँ रुकना ठीक नहीं। ड्राइवर और गाड़ी तैयार है, हम अभी निकलेंगे। बहराम खान के चेहरे पर कुछ इस तरह संजीदगी छाई थी कि उसकी दोनों बहनों को खामोशी इख्तियार करना पड़ी, जबकि अनाया का दिल किसी अनजाने खौफ से लरज रहा था। खुदा जाने ये शख्स क्या चाहता है और मुझे कहाँ लेकर जाने वाला है। उसके बाद अनाया को सर झुकाकर बहराम खान की तकलीद करना ही पड़ी थी। मरकजी दरवाजे के बाहर एक स्याह रंग की होंडा कार खड़ी थी, जिसके शीशे भी स्याह रंग के थे। गाड़ी में सवार होकर अनाया ने नजर उठाकर देखा तो बहराम शाह ने पैसेंजर सीट पर बैठकर चंद पल के लिए अनाया की जानिब देखा था, मगर उसकी आंखों में कोई बेसाख्तगी या खुशी का तासुर नहीं था। और फिर बहराम खान सीधा होकर बैठ गया और ड्राइवर को चलने का कहा। तब अनाया ने बेसाख्ता ड्राइवर पर एक सरसरी सी निगाह डाली तो एक बार फिर चौंक गई थी। ड्राइवर के पास एक गन भी मौजूद थी और काफी स्लिम और स्मार्ट था। ये सब कुछ बहराम खान को बहुत मशकूक बना रहा था, या फिर शायद अनाया कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और अनाया को अपने रिश्तेदारों की बातें याद आ रही थी। अरे कुछ छानबीन भी कर लेनी थी, खानदान कैसा है, लड़का क्या करता है, किस तरह की सोबत में उठता बैठता है, कुछ तो आखिर बेटी का मामला था। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी। ये मुख्तलिफ खवातीन की आवाजें थी। अच्छे खानदानी लोग दिखते हैं, भरा भरा खानदान, बे अमीर भी है, अच्छे खासे हैं, और लड़का काफी खूबसूरत भी और तमीजदार भी। बाकी सब खैर ही होगी, हमें तसल्ली है। अनाया की माँ कौसर बेगम ने लड़के की दौलत के साथ उसके खानदान को भी देखकर अंदाजा कर लिया था। भले अनजान जो भी हो, बहराम खान की बहनें माँ बाप बाकायदा रिश्ता लेकर भी आए थे और शादी वाले दिन तक रोज ही किसी न किसी काम के सिलसिले में उनका आना जाना लगा रहता था। काफी मिलनसार और जिंदा दिल किस्म के लोग थे, मगर जाती तौर पर तो ताल्लुक बहराम खान के साथ सबसे ज्यादा होना था। अनाया का दिल बार बार खौफ महसूस करने लगता था। इन्हीं सोचों में उलझी हुई थी कि गाड़ी मंजिल पर पहुंचकर रुक चुकी थी। 2 घंटे की मसाफत तय करने के बाद अब अनाया थकावट महसूस कर रही थी। दिन भर मसरूफियत और फिर दुल्हन बन जाने के बाद अकड़ कर बैठे रहने के बायस रुखसती भी 2 मरतबा हो गई थी। ससुराल पहुंचते ही शौहर ने एक नए सफर पर रवानगी का सफर जो सुना दिया था। गाड़ी से निकलकर सामने देखा तो अनाया का मुंह खुले का खुला रह गया था। सामने हर तरफ वीरानी, अंधेरा, दरख्तों के झुंड में घिरा हुआ घर देखकर ही पूरे सरार लग रहा था। उसने बेसाख्ता खौफ से झुरझुरी ली थी। तुम जरा इधर उधर देखो, मैं मैडम को अंदर लेकर जाता हूँ। बहराम ने गाड़ी से निकलकर ड्राइवर को हिदायत दी और वो हैरत से सोच कर रह गई थी कि बहराम खान उसे मैडम क्यों कह रहा था, जबकि वो तो उसकी बीवी की हैसियत से यहाँ पर मौजूद थी। बहराम उसको साथ लिए घर के अंदर दाखिल हुआ और हॉल कमरे में पहुंचकर एक तरफ नसब सीढ़ियां चढ़ता ऊपर जाने लगा। ये घर बेहद वीरान और खाली था। शायद यहाँ कोई रिहाइश पजीर नहीं था कि घर में हर तरफ से लकड़ी की खुशबू आ रही थी। दूसरी मंजिल पर एक कमरे में दाखिल होकर बहराम खान ने हर तरफ देखा था। कमरे में बड़ा सा बेड पड़ा था, जिस पर सफेद साफ सुथरी चादर बिछी थी। कमरा सादगी और नफासत से सजा था और खूबसूरत सा मॉडर्न तर्ज पर बना यह कमरा भला दिख रहा था। तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ, बहराम खान कहकर वापस तेजी से पलट गया था। बहराम खान ने यह शादी क्या अपनी मोहब्बत की खातिर की है, उसके पीछे कोई और मकसद पोशीदा था। क्या मैं उस शख्स को पसंद आ जाऊंगी? मगर मुझे इस अकेले और वीरान घर में लाने का क्या मकसद था? कहाँ वो मेहमानों से भरा घर जिसमें शादियों वाली रौनक थी, और कहाँ यह जंगल में बना घर। काश मैं पप्पो की बात मान ली थी, जिन्होंने मुझे बहुत बार मना किया था कि बिना सोचे समझे इस रिश्ते को कबूल ना करो, तब मैं इनकार कर दी थी। ये अलग बात थी कि मुझे ये फैसला खुद करने की इजाजत भी तो नहीं थी। अनाया अफसुदगी से सोच रही थी कि दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देने लगी और फिर ये आवाजें बढ़ने लगी और अचानक फायर की आवाज ने अनाया को सहमा कर रख दिया था। या खुदाया, फायरिंग कैसी थी? हाय, मैं शादी के लिए कभी हाँ नहीं करती तो आज यहाँ बैठी ना होती।
जाने ये शख्स कौन है, खौफ से अनाया का दिल कांपे जा रहा था। वह पसीने से शराबूर कॉलेज से निकली और सामने खड़ी छोटी सी आल्टो कार में जा बैठी, जो उसके बाबा ने कॉलेज लाने ले जाने की खातिर उसी के लिए खरीदी थी, और ड्राइवर भी लगवा दिया था। गाड़ी में बैठती अनाया ने पुरसुकून होकर सर सीट की बैग के साथ टिकाया और आंखें मूंद ली। कोई हमारी गाड़ी का मुसलसल पीछा कर रहा है। अभी थोड़ा सा फासला तय हुआ था कि ड्राइवर ने बौखलाहट जाहिर की। अनाया ने बैक व्यू मिरर में देखा तो एक स्याह रंग की गाड़ी थी जो वाकई उनकी गाड़ी के पीछे थी। ये कौन हो सकता है? अनाया ने हैरत से सोचा। नहीं, उसको गाड़ी में नहीं जानती, और आप ये वैसे ही इस रास्ते पर गामजन होगी, इसलिए आपको गलतफहमी हुई है। अनाया ने अपनी सोचों को झटक कर ड्राइवर को भी मुतमईन किया था, मगर जैसे ही गाड़ी एक तंग गली में दाखिल हुई, एक बच्चा दूर से भागता हुआ गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। ड्राइवर ने ये देखकर गाड़ी रोक दी थी और नाया भी शीशा खोलकर बच्चे की जानिब देखने लगी। बच्चा तेजी से गुजरते हुए एक अजीब तर्ज का लिफाफा अनाया की जानिब उछालते हुए आगे बढ़ गया। अनाया ने जल्दी से गिरदी निगाह दौड़ाई कि कहीं किसी ने बच्चे ने यह हरकत नोट न कर ली हो, मगर वहां कोई भी अनाया की जानिब मुतवज्जो न था। बदनामी होने के डर से उसने जल्दी जल्दी लिफाफा अपने बैग में ही छुपा लिया। घर पहुंचकर अनाया ने अपने कमरे में दाखिल होकर तसल्ली से लिफाफे को खोला। उसमें से एक चिट्ठी बरामद हुई जिस पर लिखा था, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और ये तुम्हारी खुशकिस्मती होनी चाहिए कि बहराम खान ने खुद तुम्हें पसंद किया है। कुछ रोज में तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा, इनकार मत करना, वरना काशिफ को जान से मार डालूंगा। ये तहरीर पढ़कर और काशिफ का नाम देखकर अनाया का दिल पूरी कुव्वत से धड़का था। ये कौन शख्स है जो काशिफ तक के बारे में जानता है? काशिफ अनाया की वो मोहब्बत था जिसे वो हर एक से छुपा कर रखने में कामयाब रह रही थी। काशिफ और अपने ताल्लुकात भी उसने बेहद खुफिया रखे हुए थे। ये मोहब्बत पिछले 5 साल से दोनों के दरमियान मौजूद थी, मगर एहतियात को दोनों ने लाजिम रखा हुआ था। काशिफ अनाया के मोहल्ले का रहायशी था और छतों पर अक्सर इशारों कनायों में दोनों बात कर लिया करते थे। गली में कभी सामना हो जाता तो आंखों ही आंखों में एक दूसरे के लिए पसंदीदगी के रंग देखकर वो अपने दिल हार बैठे थे। अनाया को बिरयानी बेहद पसंद थी और उसकी पसंद जानकर काशिफ का बस नहीं चलता था कि वो रोज घर पर बिरयानी तैयार करवाए, मगर जब भी मुमकिन हो सकता स्पेशल खुद ही बिरयानी का सामान लाकर माँ की बाकायदा मिन्नत किया करता कि मेरा बिरयानी खाने का बहुत मूड है। और बिरयानी तैयार होने के बाद एक प्लेट वो ये कहकर अपनी माँ से तैयार करवाता था कि मेरे दोस्त को भी बिरयानी पसंद है तो मैं ये उसको देकर आता हूँ। घर की छत से अनाया को इशारा देकर दरवाजे पर आने को कहता और खामोशी से बिरयानी उसको थमाकर बर्तन वापस लिए घर चला जाता। और सबकी नजर में ये एक आम सी बात थी। मोहल्ले में कुछ खास बनता तो जिसके साथ अच्छे ताल्लुकात होते इस घर में वो खास डिश जरूर पहुंचाई जाती थी, और यही सब काशिफ करता था। जहां तक मुमकिन होता काशिफ अनाया की हर पसंद का ख्याल रखने की कोशिश करता था, जो उसके खलूस का मुंह बोलता सबूत था। इन 5 सालों में सिर्फ चंद एक बार दोनों के दरमियान नहायत खुफिया तौर पर मुलाकातें भी हो चुकी थी, मगर घर या मोहल्ले में किसी को कानो कान खबर ना हुई थी। ये थी अनाया और काशिफ की पोशीदा मोहब्बत, जिसका राज जानकर उस अनजान शख्स ने अनाया को हैरत के साथ परेशानी में भी मुब्तला कर दिया था। मगर एक बार फिर कबूतर की तरह आंखें बंद करते अनाया ने उस परेशानी से निगाहें फेर ली थी। कुछ नहीं होगा, ये सब सिर्फ लफ्जी धमकियां हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कदरे मुतमईन हो गई थी, मगर नहीं जानती थी ये इत्मीनान सिर्फ चंद रोज का है। उसके बाद परेशानी और मसाइल से भरपूर जिंदगी उसकी मुंतजिर है। चंद रोज के बाद अनाया का बाजार जाना हुआ तो काशिफ ने वहीं पर कॉल पर बात करने के बहाने अपनी परेशानी बताई थी। पिछले 3 रोज से एक स्याह रंग की गाड़ी मुसलसल मेरा पीछा करी और कल रात तो मेरे घर तक आन पहुंची है। पता नहीं इस गाड़ी का मालिक कौन है और मुझसे क्या चाहता है, मगर मुझे खौफ महसूस होता है। उस गाड़ी वाले का अंदाज वार्निंग देता हुआ जैसे कोई खतरनाक अजाइम रखता हो। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। अनाया स्याह गाड़ी के बारे में सुनकर एकदम खौफ में मुब्तला हो चुकी थी। जिस बात को वो चंद रोज पहले सिर्फ लफ्जी बातें समझ रही थी वो वाकई एक धमकी थी जिसकी समझ आज अनाया को अच्छी तरह आ चुकी थी। शुक्र ये था कि काशिफ ने इस बारे में अनाया को बता दिया था, वरना शायद वो अनजाने में काशिफ की मौत की जिम्मेदार ठहरती और ये बात अनाया को हरगिज गवारा न थी। उसका दिल सूखे पत्ते की मानी लरज रहा था। आज अनाया एक मुश्किल दोहराहे पर पहुंची थी। 5 साल से जिस शख्स के साथ जिंदगी गुजारने के शहाना ख्वाब आंखों में सजाए बैठी थी, आज उस शख्स को फरामोश करके यकसर अनजान शख्स के रिश्ते के लिए खुद को तैयार कर लिया था, और आज उसी के नतीजे में यहाँ मौजूद थी और मुख्तलिफ सोचों में घिरी हुई थी। मेरी मोहब्बत के बारे में सबको जानते हुए शख्स ने मुझसे शादी क्यों की है? हालांकि मैं एक आम सी शक्लो सूरत वाली लड़की हूँ, कोई इतनी हसीन हरगिज नहीं हूँ
کہ جس کے لیے کسی کی جان کو خطرے میں ڈال دیا جائے. کہیں یہ کسی ضد کا نتیجہ تو نہیں. مگر سوچ سوچ کر عنایا ہلکان ہو چکی تھی. کوئی سیدھا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آج یہ شخص مجھ سے کاشف کے بارے میں سوال کرے اور تھوڑی دیر پہلے جو گولی کی آواز آئی تھی کہیں وہ کاشف کو تو نہیں ماری تھی. نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ اور اس کو بچانے کے لیے تو میں نے یہ شادی کی ہے. تو پھر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. عنایا خود سے بار بار الجھ رہی تھی. کافی دیر بعد اس کا انتظار ختم ہوا اور اسے کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی تھی. یہ بہرام خان ہی تھا جو دروازہ کھول کر سیدھا کمرے میں چلا آیا تھا اور اس کو سامنے دیکھ کر عنایا کا دل خوف سے رکنے لگا تھا. یا اللہ، مجھے اس مشکل وقت سے نکال دے. اب اگر اس شخص نے مجھ سے کاشف کے بارے میں کچھ سوال کر دیا، وہ بھی اس صورت میں جب یہ میرا شوہر ہے، تو میں غلط بیانی سے بھی کام نہیں لے سکتی، کیونکہ یہ حقیقت تو بہرحال اٹل ہے کہ میں کاشف سے ہی محبت کرتی تھی. اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. مگر بہرام خان نے اس کی فرض سوچ کو پل میں رد کر دیا تھا. سامنے آ کر سر سے پیر تک گہری نظروں سے عنایا کا جائزہ لیتے ہوئے بہرام خان نے بے ساختہ ستائشی انداز میں ماشاءاللہ کہا تھا. چلو تمہیں سارا گھر دکھاتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی سمجھا دوں تمہیں یہاں پر کیسے رہنا ہے. بہرام خان کا انداز بے حد سپاٹ تھا. عنایا اس عجیب و غریب انسان کی اس عجیب بات سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا اس کو اس گھر میں تنہا رہنا تھا. آخر اس گھر میں رہنے کے طریقے مجھے کیوں سمجھا رہا ہے؟ بہرام خان کمرے سے باہر نکلا مگر عنایا سوچوں میں اپنی جگہ سے قدم آگے نہیں بڑھا پائی تھی. تمہیں پیار سے کہی جانے والی بات سمجھ میں نہیں آتی. میں کیا کہہ رہا ہوں، چلو میرے ساتھ. بت بن کر کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ ایک دم غصے سے دہاڑا تھا اور عنایا بری طرح خوفزدہ ہو کر اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی. یا خدایا، تو مجھے صبر اور ہمت عطا فرمانا. یہ کس قسم کا دھوپ چھاؤں جیسا انسان ہے؟ 2 پل پہلے جس لہجے میں بات کر رہا تھا، ایسا محسوس ہوا جیسے یہاں پر زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہی ہوگا. مگر اب اتنی قوت سے دہاڑا تھا کہ عنایا کا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا. بے خیالی میں چلتے ہوئے اس کا دروازہ لڑکھڑایا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ گزرتی بہرام شاہ نے آگے بڑھ کر نہ صرف اس کو تھام لیا تھا بلکہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا. تم مجھ سے اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے تم سے شادی کی ہے. تمہیں تو اپنی خوش قسمتی پر ناز ہونا چاہیے کہ بہرام خان نے تم سے محبت کی ہے. جانتی ہے کہ میں یہاں پر تمہیں کیوں لے کر آیا ہوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ان خوبصورت لمحات میں خلل ہونے والا کوئی بھی تیسرا فرد ہمارے بیچ موجود نہیں ہونا چاہیے. میری امی، بہنیں، کوئی بھی میں نہیں تمہیں اس قدر چاہتا ہوں. شاید سب سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. بہرام خان کا انداز نہایت رومانٹک تھا. یہ گھر بالکل سادہ مگر دکھنے میں اچھا لگ رہا تھا. مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ایک سائڈ پر بڑا سا گیراج اور ایک طرف چھوٹا سا مگر بے حد خوبصورت لان تھا. ہال کمرے میں داخل ہوتی دائیں طرف بڑا سا کچن اور اس کے ساتھ ڈائننگ روم بھی موجود تھا اور ان کے سامنے ہال کمرے میں ایک برآمدہ سا بنا ہوا تھا جو گولائی میں پورے ہال کے اطراف تھا اور بائیں طرف سے کافی کشادہ سیڑھی اوپر منزل کی جانب جا رہی تھی. ہال کمرے کی چھت دوسری چھت کے ساتھ ہی منسلک تھی. اس طرح یہ چھت کافی اونچی تھی. دوسری منزل کی راہداری میں لائن سے کمرے ہی کمرے تھے. کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے سائز کے کمرے تھے. پورے گھر کا تفصیل سے جائزہ لینے کے بعد ایک دروازے کے سامنے آ کر وہ رک چکا تھا. یہ اس گھر کا سب سے آخری کونے والا کمرہ ہے اور اس کا دروازہ بھی اسی لیے سب سے الگ ہے تاکہ تمہیں اس کی پہچان رہے. آج سے تم اسی کمرے میں رہو گے اور باہر اگر کبھی کوئی شور شرابہ یا آواز سنائی دے تو اس کمرے کا دروازہ تک نہیں کھولو گی جب تک میں تمہیں نہ کہہ دوں. یا آپ مجھے کس قسم کے تنہا اور ویران سے گھر میں لے کر آئے ہیں جہاں مجھے ایک کمرے میں بند ہو کر رہنا ہے؟ کیا یہاں پر کسی قسم کا خطرہ ہے تو مجھے کمرہ بند کر کے رکھنا ہوگا. اور آپ خود کہاں ہوں گے؟ کیا آپ یہاں پر نہیں رہیں گے؟ کب سے دل میں ابھرتی سوچوں کو بلاخر زبان دیتی تھی. نہیں، ہرگز نہیں. تمہیں اس گھر میں بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے. یہاں پر اس مینشن کے باہر 4 یا 5 لوگ تمہاری حفاظت کے لیے 24 گھنٹے تعینات رہیں گے. مگر پھر بھی بہرام خان کوئی معمولی انسان نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک دنیا ہے، اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم میری دنیا ہو تو میرے دشمنوں کو بھی یہ بات پتہ چل چکی ہوگی. اس لیے میں سب سے چھپا کر تمہیں اس مینشن میں رکھنا چاہتا ہوں. اگر میں چاہتا تو سب سے چھپ کر خفیہ طور پر تم سے شادی کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ سب کے سامنے باعزت طریقے سے تمہیں بیاہ کر لایا ہوں. اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں کہ مجھے تمہاری عزت بھی عزیز ہے. بہرام خان کی باتوں سے عنایا کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ کافی طاقت والا شخص ہے. اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے تو مجھے کسی بھی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
मैं मुतमईन रहूंगी। अनाया का लहजा काफी खौफजदा था। अरे वाह, क्या बात है, निकाह होते तुम काशिफ को बन गई, मुझ पर मुकम्मल तौर पर इंहिसार करने लगी। बहराम खान ने अल्फाज ने अनाया के चेहरे पर संजीदगी तारी कर दी थी, जिसका बहराम खान ने काफी गहराई से नोटिस लिया था। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मोहब्बत से ज्यादा निकाह के रिश्ते को तरजीह देती हूँ। अब मेरा जीना मरना और वफा सब कुछ आपकी जात से वाबस्ता हो गए हैं। अब मेरा किसी और से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। अनाया ने अपने जज्बात की वजाहत देना जरूरी समझा था। परेशान मत हो, मैं बस ऐसे ही कह रहा था। मैंने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत ची ली है, मुझे इस बात का एहसास है, मगर मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम अपने माजी को मुकम्मल तौर पर भूल जाओगी। इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुमने सिर्फ मोहब्बत ही की है, अगर तुम बेशुमार गुनाहों में गिरी होती तब भी मैं तुम्हें दिल से कबूल कर लेता और कभी तुम्हारे माजी पर एतराज नहीं करता। वैसे भी मैं खुद को कौन सा पाक हूँ। अनाया उसकी इस बात और लहजे पर हैरत जता रखी थी। क्या आपने भी माजी में किसी से मोहब्बत की थी? नहीं, मैं नापाक होने की बात कर रहा हूँ। मोहब्बत इंसान को पाक कर देती है। खैर तुम छोड़ो इन बातों को। बहराम खान के चेहरे पर उदासी छा गई थी। तुम बातें अच्छी कर लेती हो, कल वापस आकर तुम्हारी बातें भी तसल्ली से सुनूंगा और तुम्हारा ये सजा समरा रूप भी कल मुझे इसी तरह से दोबारा चाहिए। अभी तो मुझे किसी काम से जाना है। मेरा मकसद तुम्हें घर दिखाना और सब कुछ समझाना था, ताकि तुम्हें किसी भी मामले में परेशानी का सामना न करना पड़े। बहराम खान ने चंद लम्हों में अपने चेहरे के तासुरात पर काबू पा लिया था। अब वो एक मसरूफ तरीन इंसान दिख रहा था, जबकि अनाया हैरत से उसका मुंह देख रही थी। अगर वो वाकई इतना मोहब्बत करने वाला था तो फिर शादी की रात अपनी दुल्हन को छोड़कर कैसे जा सकता है? उसको हैरत से अपनी जानिब तकता पाकर बहराम खान के लब बड़े जानदार अंदाज में मुस्कुराए थे। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम एक शेर की पनाह में हो। तुम पर कोई मैली निगाह भी नहीं डाल सकता। मैं तुम पर उठने वाली आंखों को निकाल कर रख दूंगा। बहराम खान उसको तसल्ली देता मजबूत चाल चलते वहां से जाने लगा था और अनाया उसकी चौड़ी पुष्ट को देखती रह गई थी। फिर अपना भारी लहंगा संभालती वापस अपने कमरे की जानी पलट गई थी। राहदारी में थोड़ी देर पहले उस शख्स की गमगीन आवाज गूंज रही थी, मगर अब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। इस खामोशी से वो घबरा गई थी। कहाँ चले गए हो बहराम खान, मुझे अकेला छोड़कर? अनाया बहराम खान की हिदायत के मुताबिक किसी कमरे में जाकर बंद हो चुकी थी। अपनी तवज्जो तन्हाई से हटाने की खातिर कमरे का तायराना जायजा लेने लगी। वहां पर कदादम शीशा देकर अनाया उसके सामने जाकर अपने सरापे को देखने लगी। वो आज बेहद खूबसूरत दिख रही थी। क्या फायदा इस बनाव सिंगार का और इतनी मेहनत से किए मेकअप का, कि जिसको सराहने वाले ने बस सरसरी सी निगाह सजदत से भरपूर सरापे पर डाली थी और यहाँ से जा चुका है। वह अफसुर्दगी से सोच कर रह गई। काफी देर से वो तन्हाई के बाइस खौफ में मुब्तला हो चुकी थी। अचानक बाहर से 2-3 लोगों के बोलने की आवाजें आने लगी, मगर वो मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर चुकी थी। फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई ताकि सादा सूट निकाल कर रेस्ट कर सके। अलमारी से सूट निकाल कर तब्दील किया जाए। नमाज तलाश करने लगी तो नजर सामने टेबल पर रखी तस्वीर पर पड़ी। अनाया बेख्तियार आगे बढ़कर तस्वीर देखने लगी। ये अनाया की मुख्तलिफ औकात की तस्वीर थी। कुछ तस्वीरें स्कूल के वक्त से ली गई थी, कभी स्कूल जाते हुए तो कभी कैंटीन में बैठे हुए। कुछ तस्वीर कॉलेज के वक्त की थी और उन चंद तस्वीर पर लिखा था, देखो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कि तुम्हारे बारे में हर बात की मालूमात रखता हूँ। मोहब्बत करने वाले ऐसी होते हैं। ये सब देखकर अनाया की आंखें पट्टी की पट्टी रह गई थी। और खुदाया, कहीं इस बंदे को मेरे और काशिफ के दरमियान होने वाली मुलाकातों का भी इल्म तो नहीं है? परेशानी और फिक्र से उसका दिल लरज रहा था। क्या जो कुछ भी मैं करती रही हूँ इस सब का शख्स को इल्म हो रहा था, मगर कैसे इतना सब कुछ जान सकता है? काशिफ की मोहब्बत को तो उसने छुपा कर रखा हुआ था। लड़कियां अपनी किसी एक सहेली को जरूर अपना हमराज बनाती हैं ताकि अपनी मोहब्बत की दास्तान सुना सके, मगर अनाया इन लड़कियों से मुख्तलिफ थी। फिर कैसे वो सब कुछ जान गया है? अनाया की आंखों में वो मुलाकातें लहरा गई थी जब कभी कभी अनाया जज्बात में आकर काशिफ का हाथ पकड़ लिया करती थी या गले से लग जाया करती थी। इन लम्हात का पहले उसने कभी अंदाजा नहीं किया था, मगर अब उसको अपनी गलतियों की संगीनी का शिद्दत से एहसास हो रहा था। कुछ भी अब किसी के निकाह में होते हुए वो इन बातों पर खुद भी शर्मिंदा सी थी और ये खौफ भी बौखला रहा था कि इन बातों का इल्म होने पर वह शख्स उसकी ज़ात और किरदार पर शक भी तो कर सकता है। इन्हीं सोचों में घिरी अनाया न जाने कब नींद की वादियों में उतरती चली गई थी। कौसर बेगम को परेशानी से हौल उठ रहे थे। तरह तरह के खदशात दिल में पैदा हो रहे थे, कहीं जल्दबाजी में गलत फैसला तो नहीं कर बैठे हो। हाय अब्बा, सच कहा था आपने कि हमें छानबीन कर लेनी चाहिए थी। कौसर बेगम शौर के साथ बड़ी नंद को भी अपनी परेशानी से आगाह कर रही थी। अरे खुदा खैर करे, सब ठीक तो है? तुम लोग जल्दी वापस क्यों चले आए? सुरैया आपा ने दिल पर हाथ रखा था। क्या बताऊं आपा,
انہوں نے میں حنایا سے ملنے ہی نہیں دیا۔ 2-3 بار میں نے پوچھا تو بڑی مہارت سے بات کو ادھر ادھر موڑنے لگے۔ پھر کہتے ہیں وہ سوئی ہوئی ہے، رات کو بہت دیر تک رسمیں کرتے رہے تو کافی تھک چکے تھے، اس لیے ہم نے بھی تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور بہرام بھی ملنے تک نہیں آیا۔ ایسی بھی کیا تھا خبر تھی کہ بندہ 2 گھڑی کو سلام ہی کرنے تھا۔ کوثر بیگم کی بے چینی کی کوئی حد نہ تھی۔ یہی تو میں کہتی تھی کہ اتنے امیر گھرانے سے بنا کسی جان پہچان کے وہ لوگ رشتہ لینے کیوں آئے تھے؟ کوئی تو وجہ ضرور رہی ہوگی، مگر تم لوگوں کو تو لڑکے کی عمارت اور خوبصورتی کہیں ٹکنے نہیں دے رہی تھی کہ کسی کی بات کو سن لیتے۔ آپا نے پھر سے بھائی اور بھابھی کو سنانا شروع کر دیا تھا، جبکہ عنایہ کے ابو عبدالرحمن صاحب بھی بے چینی سے پہلو پر پہلو بدل رہے تھے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بالکل انجان اور اتنے بڑے گھرانے میں بیٹی کا رشتہ مت کرو۔ پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا ان لوگوں نے ہماری بیٹی کو۔ آپا کی بات مان لیتی تو آج بیٹی نظروں کے سامنے تو ہوتی۔ وہ جیسے پھٹ پڑے تھے، سارا غبار بیوی پر نکالنے لگے۔ اسی دوران فون بج اٹھا۔ بہرام خان نے نارمل سے انداز میں سلام دعا کی تھی۔ آنٹی دراصل کل میں عنایہ کو اپنے ساتھ اپنے فلیٹ پر لے گیا تھا۔ میرا ارادہ ولیمے کے روز ہی واپس لوٹنے کا تھا۔ اب میں باہر نکلا ہوں اور عنایہ فلیٹ پر ہی ہے۔ آپ نے پریشانی ہونا، ہم کل صبح کو آپ لوگوں کی طرف چکر لگائیں گے۔ بہرام نے کال کرنے کا مقصد بیان کیا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، پریشانی کیسی، بس عنایہ سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا، اور ہماری رسم بھی ہے بیٹی کو رخصتی کے اگلے روز ناشتہ میکے والے دیتے ہیں۔ یہی سوچ کر ہم آپ کے گھر چلے گئے تھے۔ اگر ہمیں پہلے بتا دیتے تو اتنی فکر نہیں ہوتی۔ کال بند ہوتی کوثر بیگم نے شکر کا سانس لیا تھا۔ بہرام کا فون تھا، کہہ رہا تھا وہ لوگ کہیں اور فلیٹ پر ہیں اور کل صبح ہم سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ ان کا لہجہ کافی اطمینان بھرا تھا۔ چلو پھر تو شکر ہے، ہمیں اپنی بیٹی کی کچھ خیر خبر تو ملی۔ اب تو پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی گئی ہوئی ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہے، ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ عبدالرحمن صاحب نے بھی مطمئن ہوتے ہوئے گہری سانس بھری تھی۔ کافی دیر تک ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو تھکاتے رہنے کے بعد عنایہ سوئی تو صبح کے 10 بجے فون بجنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں فون بھی موجود تھا۔ آگے بڑھ کر فون ریسیو کیا۔ کیسی ہو؟ کیا کر رہی تھی؟ بہرام خان نے بڑے جذب سے عنایہ کی خیریت پوچھی تھی۔ میں بس ابھی جاگی ہوں۔ عنایہ کو خود ہی اپنی بات پر شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ ابھی ملازمہ ناشتہ لے کر آئے گی، تم ناشتہ کر لو، پھر میک اپ آرٹسٹ بھی آنے والی ہوگی۔ بس میں کہتا ہوں تم کل کی طرح دلہن بن کر تیار ہو جاؤ۔ تم جانتی ہو نا کل تم مجھے بے حد پیاری لگی تھی۔ بہرام خان کے لہجے میں خمار اور بے قراری صاف ظاہر تھی۔ جی میں نے لہنگے کو سنبھال کر رکھا ہے، مجھے آپ کی خوشی کا خیال ہے، اس کے سوا اور کیا چاہوں گی۔ عنایہ نے شرماتے ہوئے بہرام خان کے حکم کی تائید کی تھی۔ گڈ کر، جلدی سے تیار ہو جانا، میں شام کو 6 بجے تک آؤں گا۔ بہرام خان جیسے ایک دم سے خوش ہو اٹھا تھا۔ کال کٹتے ہی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ ناشتے کی ٹرے تھامتے ہوئے چائے کی ہدایت کی تھی، بہت ہلکا میٹھا اور تیز بتی، جس کو کافی دیر تک پکایا جائے اور دودھ بھی بالکل خالص نہ ہو۔ وہ خاص طریقے سے بنی ہوئی چائے پینا پسند کرتی تھی۔ عنایہ نے خوب جی بھر کر ناشتہ کیا تھا اور چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر سے ملازمہ نے دروازے پر دستک دی اور میک اپ آرٹسٹ کے پہنچنے کی اطلاع دی تھی۔ اجازت سے دروازہ کھول کر میک اپ آرٹسٹ اندر داخل ہوئی تو وہ ایک سوٹڈ بوٹڈ اور کافی پروفیشنل قسم کی لڑکی تھی، اور 3 سے 4 گھنٹے مسلسل محنت کے بعد اس نے عنایہ کو پہلے روز سے بھی زیادہ حسین بنا دیا تھا۔ اور پھر پروفیشنل ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر کو خم کیا اور اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے چلے گی۔ گھڑی پر 4 بجے سے بھی اوپر ٹائم ہو رہا تھا اور عنایہ کا دل آج الگ انداز میں بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس کی اپنے شوہر سے ملاقات ہونا لازمی ہے۔ فطری شرم کے باعث اس کے چہرے پر لالیاں بکھر رہی تھی اور ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکان ٹھہر چکی تھی۔ ملازمہ نے کھانے کا پوچھا تو صرف دودھ اور فروٹس کا کہہ کر عنایہ مطمئن سی ہو کر بیٹھی آنے والے لمحات کے تصور سے سمٹی جا رہی تھی۔ بہرام خان اپنے بتائے ہوئے ٹائم پر پہنچنے کے بجائے کافی لیٹ پہنچا تھا۔ شاندار پرسنالٹی اور حسین چہرے والا وہ شخص، جس کی چال بھی کئی لڑکیوں کو متوجہ کرنے کے لیے کافی تھی، اس وقت لڑکھڑا رہا تھا اور ٹیبل پر ایک جانب پڑی مشروب کی بوتل دیکھ کر عنایہ دک سے رہ گئی تھی۔ وہ تو کافی مہذب مگر دھوپ چھاؤں سے شخص پر مکمل اعتبار کر بیٹھی تھی۔ اچانک اس روپ میں دیکھ کر بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ آنکھوں میں نمی لیے نہایت دکھ سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ بہرام نے جذبات لٹاتی نگاہوں سے عنایہ کو دیکھا تھا اور پھر اس کے جذبات اور احساسات کی پرواہ کیے بنا اس کی جانب ہٹ چکا تھا۔ اگلی صبح عنایہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی روح تک کو غائل کر دیا گیا ہو۔ اس نے تو محبت کو صرف ایک ہی انداز میں سنا اور سمجھا تھا، جس کے مطابق سب سے پہلے جذبات اور احساسات کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے، مگر بہرام خان نے تو جیسے کسی بھی بات کی پرواہ کیے بنا
اس کو استعمال کر ڈالا تھا۔ اس کے اس رویے نے عنایہ کے خوابوں کا محل مسمرائز کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک ہی رات میں بے مول کر دی گئی تھی۔ بہرام خان کے ایک ایک انداز میں جارحیت چھپی تھی۔ مان اور محبت دور دور تک محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، اور اپنی ذات کے یوں بے مول کر دیے جانے پر عنایہ بری طرح غمزدہ ہو چکی تھی۔ بہرام خان جاگا تو بالکل فریش ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر پچھلی رات کی شدت پسندی اور اجنبیت کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ دیکھو میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہاری زندگی کے ایک ایک پل میں خوشیاں بھر کے رکھ دوں گا۔ آج کے دن کے لیے میں نے خاص طور پر تمہارے لیے ایک ڈیزائنر سوٹ تیار کروایا ہے۔ اس میں تم بے پناہ حسین لگو گی، اور جب تم اپنی امی سے ملنے جاؤ گی تو وہ بھی تمہارے خوش ہونے پر کس قدر مطمئن ہو جائیں گی، تمہیں بس اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہے۔ بہرام خان نے ایک بے حد نفیس اور مہنگا ڈریس لا کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس ڈریس کو دیکھ کر عنایہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی، اور آنکھوں میں آئی نمی کو بار بار دھکیل کر بہہ جانے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کاش آپ میرے دلی جذبات اور احساسات کی بھی اسی طرح فکر کرتے تو میں زیادہ خوش ہوتی۔ اس طرح اپنے اندر کی توڑ پھوڑ کو چھپانے کے لیے مجھے جبری مسکراہٹ چہرے پر سجانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اس کا دماغ خوبصورت نگینے جڑے سوٹ پر اسے خوش ہونے پر اکسا رہا تھا، مگر دل بار بار ایک بات پر اصرار کر رہا تھا کہ مہنگے کپڑے اور میک اپ کی بھاری تہوں کے بدلے اس کو بنا کسی محبت اور جذبات کے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ بات اس کی روح پر گہرے گھاؤ لگانے کے سوا کوئی دوسرا خوبصورت احساس نہیں دے سکتی۔ تھوڑی دیر میں ایک نئی میک اپ آرٹسٹ پہنچ چکی تھی، اور ایک گھنٹے میں اپنی مہارت سے عنایہ کو پارٹی میک اپ کر کے چلی گئی۔ گاڑی میں سوار ہو کر وہ اپنے مائکے والوں سے ملنے کے لیے روانہ ہو چکی تھی، اور بار بار بھرانے والے دل کو اطمینان دلانے کی خاطر کھڑکی سے باہر گزرتے نظاروں میں خود کو الجھا رہی تھی۔ اپنے گھر پہنچ کر کوثر بیگم کے گلے لگتی اس کے کب کے رکے آنسو بے قرار ہو کر بہتے چلے گئے، اور کوثر بیگم اپنی بیٹی کے اس طرح بلک بلک کر رونے پر اور کچھ کندھے پر گلے کے قریب دکھائی دیتے نشان کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں کمرے میں تنہا تھے، سو کوثر بیگم اپنی بیٹی سے مشکوک انداز میں سوال جواب کرنے لگی۔ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہارا شوہر تم سے اچھی طرح سے پیش نہیں آتا؟ کیا وہ بہت ظالم ہے؟ اپنی ماں کا یہ سوال سن کر عنایہ کو جانے کیا سوچی کہ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جی امی، وہ بہت ظالم انسان ہے، ہم اسے بہت بری طرح سے پیش آتا۔ اور پھر عنایہ اپنی سادہ سی ماں کے اتنے ذاتی سوال پوچھنے پر جذبات کی رو میں بہہ کر سب کچھ بتاتی چلی گئی، جسے سن کر کوثر بیگم کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے تو اس پڑھے لکھے اور باشعور گھرانے میں یہ سوچ کر تمہیں سب کی مخالفت کے باوجود بیاہ دیا تھا تاکہ میری بیٹی خوش رہ سکے۔ مجھے لگا تھا کہ بہرام تمہارا بہت خیال رکھے گا، نہیں جانتی تھی وہ اچھائی کا لبادہ اوڑھے درندہ نما انسان ہے۔ عنایہ جو اپنی ماں کے سامنے ہر بات کہہ کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، ان الفاظ پر چونک گئی تھی اور بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ارے نہیں امی، میں بس تھوڑی جذباتی ہو گئی تھی، اس لیے جانے کیا اول فول بک دیا۔ ایسا کچھ نہیں، بہرام میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور میرے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں۔ دراصل آج انہوں نے مجھے تھوڑا سا ڈانٹ دیا تھا اور میں اسی وجہ سے غصے میں تھی، تو ان کے خلاف سچ جھوٹ ملا ملا کر بول دیا۔ آپ پریشان نہیں ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ بہرام کے گھر والے بھی سب بہت اچھے اور مجھ سے بہت پیار سے پیش آتے ہیں۔ اور عنایہ نے بوکھلا کر وضاحت دی تھی۔ خدا جانے مجھ سے کیا ہو گیا، جب سے اس دھوپ چھاؤں شخص کے ساتھ میرا تعلق جڑا ہے، میں خود بھی ہر روز اپنی گزشتہ غلطی پر پچھتاتے ہوئے ایک نئی غلطی کر بیٹھی ہوں۔ جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ میرا شوہر ہے، اور مجھے اس کے بارے میں امی کو یہ سب باتیں نہیں بتانی چاہیے تھی، جانے وہ بھی کیا سوچتی ہوں گی۔ وہ دل میں اپنی غلطیوں کا حساب کتاب کرنے لگی۔ بہرام خان محفل پر سارا وقت چھایا رہا تھا۔ اس کی شخصیت اس قدر اپنے سحر میں جکڑ لینے والی تھی، اس پر اس کے بولنے کا انداز بھی کچھ ایسا تھا کہ سامنے والا اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ہنستے مسکراتے گپے ہانکتے ہوئے جیسی وہ واپسی کے لیے گاڑی میں سوار ہوئے، بہرام خان کا موڈ یک لخت بدل گیا تھا۔ چہرے پر سخت پتھریلے تاثرات ابھر آئے تھے اور آنکھیں شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی۔ اب بولو، تم اپنی امی سے کیا کہہ رہی تھی؟ میں بھیڑیا ہوں اور تمہیں مارتا ہوں؟ بہرام خان کی آنکھیں اس کے چہرے کے تاثرات کو جھانچتی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سامنے ڈیش بورڈ پر بڑی پینسل اٹھا کر بہرام خان نے اس کی 2 انگلیوں کے بیچ میں رکھ کر انگلیوں کو سختی سے جکڑا تھا۔ بہرام، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اور آپ کو کیسے پتا کہ میں نے امی سے کیا بات کی ہے؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، عنایہ نے گھبرا کر وضاحت دی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے کاشف کی طرح کوئی معمولی انسان ہوں کہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں چلے گا؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے سچ سچ بتاؤ۔
میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنی ماں کو میرے بارے میں کیا کچھ بتایا ہے. جانتی ہو جب ہم بچے تھے تو اسکول میں ہماری ایک ٹیچر اسی طرح ہمیں سزا دیا کرتی تھی اور پھر ہم سب کچھ سچ سچ بتا دیا کرتے تھے. بہرام خان کا غصے سے چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا. وہ ایک بار پھر عنایا کو کاشف کے حوالے سے تانے دے رہا تھا. نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. عنایا نے بہرام خان کے سوال کو رد کرنا چاہا مگر انگلیوں پر دباؤ بڑھنے کے باعث وہ بلبلا کر رہ گئی تھی. مجھے معاف کر دے، میں نے واقعی غلطی کی ہے. آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی. میں واقعی اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں مگر آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں. کیا مجھے آخری بار معاف نہیں کر سکتے؟ عنایا نے مسکین سی شکل بنا کر بہرام خان کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا تھا. ہاں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ایسی محبت کرتا ہوں تمہیں مجھے اسی انداز میں قبول کرنا ہوگا. البتہ آج تم نے جو غلطی کی اس کی سزا بھی ضرور ملے گی. بہرام خان نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے گاڑی کو ریورس کیا اور تیزی سے آگے بڑھا دیا تھا، جبکہ عنایا اس لفظ سزا کو کسی اور ہی انداز میں لیے بیٹھی تھی. اسے یوں لگا کہ شاید اپنی محبت کا یقین دلانے کی خاطر بہرام خان اس کو کوئی حسین سی سزا دے گا، اور یہ سوچ کر اس کے چہرے پر شرمیلی مسکان نے رنگ بکھیر دیے تھے. مگر بہرام خان شاید دنیا کا انوکھا مرد تھا اور وہ عنایا کو جس قسم کی سزا دینے والا تھا اس کے بارے میں عنایا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. گاڑی کو آج ایک نئے مقام پر رکتا دیکھ کر وہ چونک گئی تھی. یہ ایک فارم ہاؤس تھا جہاں پر بھی پہلے گھر کی طرح مین دروازے پر ایک دو گارڈ کے علاوہ اندر کوئی بھی موجود نہ تھا. اندر جا کر بہرام خان نے کمرے کی جانب اشارہ کیا تھا. اس کمرے میں چلی جاؤ، اب ایک لڑکی آ رہی ہے، وہ تمہیں تیار کر دے گی. بہرام خان کا انداز کافی سرد و سپاٹ قسم کا تھا. عنایا خاموشی سے سر جھکا کر بتائے کہ کمرے میں چلی گئی اور چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی. وہ اب تک اس کو تیار کرنے والی تیسری لڑکی تھی جو ایک انداز میں سوٹ بوٹ پہنے بے حد سنجیدہ اور بے تاثر چہرے کے ساتھ خاموشی سے اپنا کام کرتی اور پھر چلی جاتی تھی. یہ بات اس کو کافی عجیب لگی تھی. آج اس کے سیاہ رنگ کے بالوں کو ڈائی کر کے ڈارک بھورے رنگ کا کر دیا گیا تھا اور آنکھوں میں بھی گرے رنگ کے لینسز لگائے گئے تھے. اسکن ٹریٹمنٹ بھی کر دی گئی تھی. اس سب کے بعد اس لڑکی نے عنایا کو ایک روایتی قسم کا لباس تھمایا جس کو دیکھ کر عنایا حیران ہوئی تھی مگر پھر خاموشی سے لباس زیبتن کر کے بیٹھ گئی. اس لڑکی نے نہ صرف الگ انداز کا میک اپ کیا تھا بلکہ بالوں کا بھی خاص قسم کا ہیئر سٹائل بنا دیا تھا اور جیولری بھی الگ ہی طرز کی تھی. مکمل تیار ہونے کے بعد عنایا خود کو شیشے میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی. وہ اس قدر بدل چکی تھی کہ خود بھی اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہی تھی. اسی وقت بہرام خان کمرے میں داخل ہوا تھا. اس کی آنکھوں میں بھی ستائش کے رنگ ابھرے تھے. ویل ڈن نینا، تمہیں جیسا کہا تھا تم نے اس سے بھی زیادہ بہترین انداز میں اس کو تیار کر دیا ہے اور یہ تمہاری ٹپ ہے. بہرام خان نے خوشگوار لہجے میں ستائشی انداز میں مسکرا کر اس لڑکی کو 2 3 5 ہزار کے نوٹ بھی تھما دیے تھے جنہیں تھام کر وہ تھینک یو سر کہتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی. آپ نے مجھے اس طرح سے تیار کیوں کروایا ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ عنایا نے بہرام خان کے خوشگوار موڈ کو دیکھتے ہوئے جھجک کر پوچھا. مجھے تم اس طرح پسند ہو جیسا پہلے تیار ہوتی تھی اور آج اس روپ میں تم اس جہانگیر کو بہت پسند ہوگی. بہرام خان کا انداز سرسری سا تھا. موبائل پر آنے والی کال سن کر بہرام خان نے جو بات کہی تھی وہ عنایا کو کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی. جی سر، لڑکی پوری طرح تیار ہے. بہرام خان کے کال بند کر دے عنایا حیرت سے اس کی جانب بڑھی تھی. کیا مطلب؟ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ جہانگیر کون ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عنایا کے چہرے پر زلزلے کے اثار نمایاں تھے اور پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی. تم اب شادی شدہ اتنی بچی نہیں ہو کہ ان باتوں کا مطلب نہ سمجھ سکو. میں نے بہت واضح الفاظ میں تمہیں بتا دیا ہے. مزید تمہیں کیا اور کیسے کرنا ہے وہ میں تمہیں بتا دوں گا. اس بارے میں تم سوچنا بھی مت کہ تم میرے حکم کے خلاف ورزی کر سکتی ہو. کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. عنایا ابھی تک حیرت و بے یقینی کے سمندر میں غوطہ لگا دی تھی. میں تمہیں جہاں بھی لے کر جاؤں اور جس وقت جو بھی کرنے کو کہوں وہ تمہیں کرنا ہوگا. بہرام خان نے عنایا کے سامنے ایک فائل رکھی تھی جس میں چند ضروری معلومات کے ساتھ ایک نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والے دیو ہیکل سے مرد کی تصویر بھی موجود تھی. وہ شکل سے خران قسم کا شخص دکھائی دے رہا تھا. عنایا نے سختی سے لب بھینچے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے بہرام خان کی جانب دیکھا تھا. اس کا نام جہانگیر اور تم نتاشا بن کے اس کے گھر جاؤ گے اور ایک سیاہ رنگ کے بریف کیس کو کسی بھی طرح ڈھونڈ کر میرے پاس لے کر آؤ گی. اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے کی خاطر تمہیں کسی بھی حد سے گزرنا پڑا تو تم گریز نہیں کرو گی. بہرام خان کا انداز نہایت عامیانہ سا تھا. کیا مطلب؟ آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں آپ کے نکاح میں ہوں، کوئی بھی آپ کی زر خرید غلام نہیں ہوں کہ آپ جو بھی چاہیں کہ میں کرتی چلی جاؤں گی. آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے. مگر میں یہ سب کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں.
اور نہ ہی میں آپ کے کسی حکم کی پابند ہوں. جو چاہے کرنے میں کوئی لاوارث نہیں ہوں کہ بازاری عورتوں والے کام کرتی پھرو. عنایا بھی اپنی منمانی پر اتر آئی تھی. یہ سب تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ میرے کام کا حصہ ہے. تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ اس سب کے بعد بھی میں تمہیں دوبارہ سے اپنانے کو تیار ہوں. بلکہ سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا اور قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد دوبارہ کبھی تمہیں اس طرح کے مشکل امتحان سے گزرنا نہیں پڑے گا. بہرام خان کا انداز سپاٹ ہی تھا. ہرگز نہیں. میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں یہ نہیں کروں گی تو نہیں کروں گی. آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے اور نہ ہی مجھے ڈرا دھمکا کر اس بات کے لیے راضی کر سکتے ہیں. میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں. عنایا نے اپنے خوف کو ظاہر ہونے نہیں دیا تھا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص اس کے کمزور پڑنے پر زیادہ شیر ہو جائے اور او اچھا تم کسی سے نہیں ڈرتی تو پھر کیا کروں؟ کیا اس کو مار ڈالوں؟ پھر بھی نہیں ڈرو گی؟ بہرام خان نے صفاقیت کی انتہا کرتے ہوئے عنایا کے سامنے ایک تصویر رکھی تھی جو اس کے ابو کی تھی. اس کے بعد پھر اس کی باری ہوگی. بہرام خان نے اب کی بار اس کی ماں کوثر بیگم کی تصویر اس کے سامنے رکھی تھی اور عنایا کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا. خدا کے واسطے ایسا مت کریں. میں آپ کے نکاح میں ہوں, آپ کی بیوی ہوں. آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ عنایا اس کے پیروں میں گری اس کو ظلم کرنے سے باز رکھنا چاہ رہی تھی. تم میرے نکاح میں اور میرا مقصد پورا کرنے کی خاطر اتنا سب کچھ کر گزرو گی, اس لیے تو میں ابھی تمہیں دل سے قبول کر لوں گا. جانتے ہو اکثر مرد اپنی بیوی کو بھی ایسے معاملات کے بعد اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیتے ہیں, مگر میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. میری مجبوری ہے, سب تمہیں کرنا ہی پڑے گا. تمہارے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر اپنے ماں باپ کی سلامتی چاہتی تو جیسا میں کہوں ویسا کرتی جاؤ. بہرام خان نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا. عنایا نے شکایتی نگاہوں سے بہرام کی جانب دیکھا تو اس نے پتھر دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رخ پھیر لیا تھا. مجھے معاف کر دے میرے رب. میں جان بوجھ کر اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی, مگر میں کیا کروں, میں مجبور ہوں. عنایا نے اپنی بزدلی اور ماں باپ کی سلامتی کی خاطر ہتھیار ڈالتے ہوئے تھوڑی سی دلیل پیش کی تھی اور پھر سختی سے اپنے آنسو رگڑ کر بہرام خان کی جانب دیکھا. ٹھیک ہے, جیسے آپ کہیں گے میں وہ سب کرنے کو تیار ہوں, مگر یہ سب پہلی اور آخری بار ہونا چاہیے اور میرے ماں باپ کو ایک خراش بھی نہ آئے, ورنہ میں آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گی. عنایا بار بار کمزور پڑ رہی تھی. تم اس بات کی فکر مت کرو, میں اپنے قول و فعل کا پکا ہوں. اگر ایک بار کہہ دیا کہ دوبارہ کبھی تمہیں یہ سب کرنے کو نہیں کہوں گا تو پھر ایسا ہی ہوگا. اور تمہارے والدین بھی پوری طرح محفوظ ہیں اور اپنے گھر پر ہی ہیں. میں نے ان پر صرف نگاہ رکھی ہوئی تھی. بہرام خان نے وعدے کی پاسداری کا یقین دلایا تھا. بہرام خان کے ہمراہ عنایا ایک فلیٹ میں گئی تھی جہاں پر بہرام خان نے اس کو تفصیل سے ہدایات جاری کرتے ہوئے ایک ڈیوائس اس کے لباس کی اندرونی جانب لگانے کے لیے دی تھی. تمہیں ایک ہفتے کی جہانگیر کو اپنے قریب آنے کی اجازت دینی ہے. وہ تمہارے ڈیوائس تک ہرگز بھی نہیں پہنچنا چاہیے. یہ ایک بٹن کے سائز کی بہت چھوٹی سی ڈیوائس تھی جس کو آن کرنے کے بعد عنایا نے اپنی گردن میں کچھ اس طرح سے سیٹ کرنا تھا کہ اس کی ریڈ کلر کی لائٹ پر کسی کی بھی نظر نہ پڑ سکے. اس کے بعد عنایا کی گردن اور کندھے کی پچھلی جانب ایک پاؤڈر چھڑکتے ہوئے بہرام خان نے عنایا کو دوپٹہ سر پر اوڑھنے کو کہا. بہت محتاط رہنا, وہ بہت نہایت خطرناک قسم کا آدمی. تمہاری کسی چھوٹی بھی حرکت سے اس کو تم پر شک نہیں ہونا چاہیے. بہرام خان کا ایک شخص کے بارے میں اتنی تفصیلی معلومات اور اس کے گھر کے اندر تک ہر چیز کا علم ہونا عنایا کو کافی حد تک سمجھا گیا تھا کہ دراصل بہرام خان کون ہے. اس لیے سعادت مندی سے بہرام خان کی تمام ہدایات پر سر ہلاتے ہوئے ایک نئے عزم کے ساتھ تیار ہو چکی تھی. بہانے بہانے سے جہانگیر کے سٹنگ ایریا اور ناکام ہو جانے کی صورت میں بیڈ روم تک رسائی حاصل کرنا اور ہر طرف غور سے دیکھنا, تمہیں ایک سلور رنگ کا چھوٹا سا بریف کیس تلاش کرنا ہے. اور اس کے بعد ہی جہانگیر سے جان چھڑا کر اس بریف کیس کو چھپا کر فوراً واپس چلی آنا. اور گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. میں اس گھر کے باہر ارد گرد موجود رہوں گا اور تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا. بہرام خان نے تسلی دیتے ہوئے ایک سلور کلر کے بریف کیس کی تصویر اس کے سامنے کی تھی. چلو بالکل ریلیکس ہو جاؤ اور حشار بشار چہرے کے ساتھ بالکل بااعتماد انداز میں خود کو نتاشا کر پاؤ گی اور جہانگیر کے گھر کے ماحول سے بھی بالکل مت گھبرانا. بہرام خان کے چہرے پر بھی تفکر کے سائے نمایاں تھے. یہ وسیع اور عریض پیمانے پر پھیلا ہوا کافی بڑا سا حویلی نما گھر تھا. دروازے پر موجود گارڈ کے سامنے عنایا نے مطمئن سے انداز میں کہا تھا, جہانگیر کو بتاؤ نتاشا آئی ہے. گارڈ تیزی سے آگے بڑھا تھا اور مرکزی دروازہ کھول کر عنایا کو اندر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اس کے ساتھ ہی 2 قدم پیچھے سر جھکا کر چلنے لگا تھا. اپنے خیالوں میں عنایا آگے قدم بڑھا رہی تھی جب شیر کی دہاڑنے کی آواز پر ایک پل کو لڑکھڑائی تھی, مگر پھر فوراً ہی خود کو سنبھال لیا. حالانکہ بہرام خان نے اس کو پہلے وہاں پر اس قسم کی چیزوں کی موجودگی اور جہانگیر کے گھر کے اندرونی حصے کے نقشے کے بارے میں بھی ایک ایک تفصیل یاد کروا دی تھی, مگر پھر بھی شیر کی موجودگی کے باعث عنایا کافی خوفزدہ سی تھی. اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے عنایا نے ہلکا سا سر گھما کر شیروں کی جانب دیکھا.
वहां पर ऊंचे चौड़े और बॉडी बिल्डर टाइप 2 मर्द भी मौजूद थे, जिनके चेहरे पर करख्तगी और बड़ी बड़ी मूंछें थी और बाल भी कंधे तक आते हुए थे। इन दोनों के कंधों से क्लैशनकोफ लटके हुए थे। उन्हें देखकर अनाया ने बेसाख्ता झुर्री ली थी। हॉल में कदम रखते अनाया के अंदर फैलती वहशत और बढ़ चुकी थी। वहां पर बड़े बड़े कुशनों के ऊपर नायत खौफनाक शक्लों वाले बड़े बड़े कुत्ते बैठे हुए थे, जो अनाया को देखते ही इस बुरी तरह से भौंकने लगे कि उसका दिल उछल कर हलक में आ चुका था। मगर गार्ड्स ने आगे बढ़कर उन्हें खामोश करवाया और अनाया को आगे चलने को कहा था। खौफ के बायस अनाया के चेहरे पर पसीने की बूंदें नमूदार हुई थी, जिनको टिश्यू पेपर की मदद से खुरक करके अनाया ने अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरी थी। और फिर एक बड़े से बेडरूम में दाखिल होने के बाद वार्डरोब के 2 डोर ओपन किए तो सामने एक और कमरा था, जो यकीनन लाइब्रेरी या खुफिया ऑफिस था। अनाया बार बार खुद को मजबूत जाहिर करने के लिए हदायत को दोहराती थी, मगर यहाँ पहुंचकर एक बार फिर से चंद पल को बुरी तरह से लरस कर रह गई। मगर फिर इतने आगे आकर कमजोर पड़ने पर खुद को खतरे में डालने के बजाय मजबूती से कदम बढ़ाती उस कमरे में दाखिल होगी, जहाँ हर जगह काफी महंगा फर्नीचर और खिड़कियों पर भारी पर्दे पड़े हुए थे। दीवारों पर कटे सर और खाली धड़ किस्म की पेंटिंग्स लटकी थी। एक दीवारों पर कल्हाड़ियां टंगी थी। अलमारी में हर तरह का गन मॉडल सजा था। पूरे घर में हौलनाक किस्म की खामोशी और वहशत छाई हुई थी। सामने बड़े से सोफे पर जहांगीर आड़ा तिरछा फैलकर गिरने के अंदाज में बैठा हुआ किसी फाइल में सर खपा रहा था। आहट पर चौंक कर सर ऊपर किया तो आंखों में पहचान की चमक बढ़ती चली गई। यह शख्स तस्वीर की बानिस्बत हकीकत में ज्यादा भयानक महसूस हो रहा था। काफी ऊंचा चौड़ा सरापा, खासा भारी वजूद, कामिल बड़ी बड़ी मूंछों और स्याह लंबे बालों वाला यह शख्स, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में गहरे लाल रंग के डोरे उसको मजीद भयानक बना रहे थे। तेजी से अपनी जगह से उठा और फाइल टेबल पर फेंकने के अंदाज में रखकर आगे बढ़ा था। नताशा, तुम नताशा हो ना? कहाँ चली गई थी? उसके हर अंदाज में बेकरारी नुमाया थी। अनाया के चेहरे पर बशाशत लाते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैं नताशा हूँ जहांगीर, तुम्हारी नताशा। मगर ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? अनाया ने दिलरुबाना अंदाज में कहते हुए कमरे में इर्द गिर्द नजर दौड़ाई थी। जहांगीर उसके करीब पहुंच चुका था और उसको बाजू से थामते हुए बेताबी जाहिर कर रहा था। खुदा का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। मैं तो समझा था कि इन जालिमों ने मेरी नताशा को जान से मार डाला है, लेकिन तुम इतने सारे लोगों से बचकर कैसे निकल गई थी? खैर छोड़ो, ये फजूल बात है। काम की बात यह कि तुम इतने महीनों के बाद आज फिर से मेरे सामने मौजूद हो। मैं बता नहीं सकता कि तुम इस तरह सही सलामत अपने सामने देखकर मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है। ये कहते हुए जहांगीर ने अनाया को बाहों में भर लिया था और अनाया ने जाने किस मुश्किल से ये सब कुछ बर्दाश्त किया था। 2 मिनट में वो दोबारा अनाया को खुद से दूर करते हुए उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरे उसके गाल अंगूठे से सहला रहा था। उसके मुंह से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू के भभके उठ रहे थे। देखो, तुम्हारे बगैर मैं ही नहीं, ये पूरा मेंशन और इसका एक एक कोना वीरान हो गया था। तुम्हारे वजूद के बगैर हर चीज मुझे बिल्कुल अधूरी सी लगने लगी थी। जहांगीर ने खुद ही उसकी मुश्किल आसान कर दी थी। अनाया ने धड़ल्ले से सर घुमाकर हर तरफ तेजी से नजरें घुमाई थी और तभी उसकी नजर दूर ऑफिस चेयर के सामने मौजूद बड़ी सी टेबल पर चंद पल के लिए ठहर सी गई थी। उसका मतलूबा ब्रेक के सामने ही पड़ा था, मगर अनाया ने तेजी से अपनी नजरों का रुख बदला था और दोबारा से जहांगीर की जानिब देखकर बोली, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिली थी कि मैं इतने तभी उसकी नजर दूर ऑफिस चेयर के सामने मौजूद बड़ी सी टेबल पर चंद पल के लिए ठहर सी गई थी। उसका मतलूबा ब्रेक के सामने पड़ा था, मगर अनाया ने तेजी से अपनी नजरों का रुख बदला था और दोबारा से जहांगीर की जानिब देखकर बोली, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिली थी कि मैं इतने बड़े घेरे में से भी बच निकले। मुझे बस घर की और तुम्हारी बहुत याद आती थी, मगर खुद को बचाने के लिए कुछ अरसा गायब हो जाना बेहद जरूरी था। इसलिए मैंने सब्र से ये दिन गुजारे और अब जब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि कोई भी मेरा पीछा नहीं कर रहा और इस टीम के मेंबर्स की निगाहों में भी मेरी अहमियत बाकी नहीं रही, तो मैं पहली फुर्सत में तुम्हारे पास चली है। उसने एक अंदाज से अपने बालों को झटका दिया था और ऐसा करने पर जहांगीर बेख्तियार उसके बालों की जानिब झुका था और गहरी सांस लेते हुए उसके बालों की खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। मगर चंद पल में ही पाउडर सूंघकर वो लड़खड़ाया था और हैरत और बेयकीनी के साथ अपनी नताशा के चेहरे की जानिब देखने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझता या किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करता, लम्हों में जमीन पर ढेर हो चुका था। आह, ये इश्क बड़े बड़ों को मात दे देता है। जहांगीर जैसा अयाज और चलाक शख्स जो अपनी दुनिया का बेताज बादशाह था, एक लड़की के इश्क में अंधा होकर जाल में फंस चुका था। अनाया ने तेजी से आगे बढ़कर ब्रीकेस उठाया, जो काफी स्लिम सा डिजिटल लॉक वाला ब्रीकेस था। अपनी फ्रॉक की बेल्ट में उड़स कर वहां से बाहर निकली
بیڈ روم میں پڑ رہی بیڈ کی بھاری چادر اٹھا کر اپنے گرد لپیٹی تیزی سے کمرے سے نکل کر لابی میں مزید آگے بڑھنے لگی اور آخری کونے میں موجود کمرے کی کھڑکی سے نکل کر پیچھے کی گیلری میں سے ہوتے ہوئے مینشن کی پچھلی جانب سے باہر کھلنے والے دروازے پر جا پہنچے۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے، مگر دروازے کا باہری کنڈی کھلنے میں کافی وقت لگا رہا تھا اور نایا کو کسی قدم کی چاپ بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ واپس بھی نہیں جا سکتی تھی اور وہاں پر بالکل سامنے کھڑی ہوئی کسی کی بھی نظر میں آ سکتی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور بالآخر کنڈی کھول کر تیزی سے باہر نکلی۔ باہر سے بنا آواز کے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھائی اور تیز تیز قدموں سے سامنے کی گلی میں داخل ہوئی، مگر اسی دروازے کے پاس اس نے کسی کے زور سے چلانے کی آواز سنی تھی۔ وہ لوگ جان چکے تھے کہ جہانگیر کو بے ہوش کر کے بھاگنے والی عنایت تھی اور یقیناً وہ لوگ اس کا پیچھا بھی کرنے والے تھے۔ گلی میں بہرام خان بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ گاڑی پہلے سے اسٹارٹ تھی اور اس کو دیکھتے ڈرائیور نے ڈور لاک بھی اوپن کر دیے تھے۔ جلدی سے آگے بڑھ کر گاڑی کا ڈور کھولتے بہرام خان نے اس کو بیٹھنے کے لیے راستہ دیا اور اس کے بیٹھتے خود بھی اس کے ساتھ سوار ہو چکا تھا۔ گاڑی تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی اور عنایت اتنے بڑے خطرے سے صحیح سلامت نکل آنے پر اطمینان بھری سانس خارج کرتی سیٹ کی پشت سے سر ٹکا چکی تھی۔ گھر پہنچنے کے بجائے پہلے وہ ایک آفس میں گئے تھے جہاں پر بہرام خان کو وہ بریکیس اپنے سینئرز کے حوالے کرنا تھا۔ 10-15 منٹ میں بریکیس آفس والوں کے حوالے کرتے اور مختصر الفاظ میں تفصیل بتاتے ہوئے بہرام خان واپس باہر آیا تھا۔ اب ان کا رخ سیدھا گھر کی جانب تھا۔ شکر ہے کہ سب کچھ آسانی سے ہو گیا۔ جہانگیر بہت گھا قسم کا شکاری ہے اور ان کی دنیا میں کمزور اور بے بس لڑکیوں کا شکار کرنا تو بہت معمولی سی بات ہے۔ وہ پچھلے 25 سالوں سے پولیس کو مطلوب ہے، مگر ہر بار بڑی خوبصورتی سے بچ نکلتا تھا۔ تمہاری ہمت اور کرنے اور بہادری کا مظاہرہ کرنے کے باعث آج ہم لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہو پائے ہیں۔ بہرام خان کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ گھر پہنچ کر بہرام خان ایک بار پھر عنایت کا شکر گزار تھا۔ تم نے واقعی میری بہت بڑی مدد کی ہے۔ تم نے ہمیں اس مشن میں کامیابی دلائی ہے جو پچھلی کئی ٹیمیں سر توڑ کوشش کے باوجود کامیابی کے ساتھ پورا نہیں کر پائی۔ تم میرے دل کی ملکہ ہو، میری باس لیڈی۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ بہرام کے ایک ایک انداز سے خوشی نمایاں تھی۔ یہ سب میں نے تمہارے کہنے پر کر تو دیا، مگر مجھے اپنا برا لگ رہا ہے۔ خدا کے لیے دوبارہ کبھی آپ مجھے کسی ایسی جگہ پر مت بھیجنا۔ عنایت کو بہرام خان کی خوشی ایک آنکھ نہیں بائی تھی۔ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ پایا؟ میں نے سب سنا تھا، تم سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ اور کیا چاہیے؟ میں نے تمہیں اپنا دل دے دیا۔ آج میں تمہیں اس دنیا کی سیر کرواؤں گا جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ بہرام خان کے انداز خاص سے بہکے سے تھے۔ یہ محبت نہیں ہے بہرام، تم محبت کی توہین کر رہے ہو۔ عنایت نے بے ساختہ اس کو ٹوکا تھا۔ چھوڑو، ہماری دنیا میں ایسی محبت کی جاتی ہے۔ وہ پہلے وقتوں کی محبت ہوا کرتی تھی جو خالص اور باوفا ہوتی تھی۔ جانتی اس جہانگیر کی نتاشا کو بھی ہم نے اسی لیے گرفتار کیا تھا کیونکہ وہ بھی ہماری جاسوسی کرنے کے لیے ہمارے درمیان چلی آئی تھی۔ یہاں ہر عورت چاہے تو یہی مہارت دکھا سکتی ہے۔ مجھے ویسے بھی اس قسم کی عورتیں نہیں پسند جو گھر میں بیٹھ کر صرف چولہا سنبھالنا جانتی ہے، بلکہ عورت کو اتنا مضبوط اور بہادر ہونا چاہیے کہ اگر کبھی زندگی کے کسی موڑ پر شوہر کو اس کی ضرورت پڑے تو وہ بھرپور طریقے سے اپنے شوہر کا ساتھ دے۔ عنایت کو بہرام خان کے یہ انداز سخت ناگوار گزرے تھے، مگر اس نے خاموشی اختیار کرنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ اچانک کے باہر فائرنگ اور شور شرابے کی آواز آنے لگی۔ بہرام خان کے چہرے پر پریشانی کے رنگ ابھرے تھے۔ اس نے تیزی سے اپنے سیل پر ہیڈ آفس میں کال کر کے موجودہ حالات کے بارے میں آگاہ کیا اور مدد کے لیے ٹیم بھیجنے کو کہا تھا۔ کال اینڈ ہوتی موبائل رکھنے والا تھا کہ جب موبائل پر رنگ ٹونگ بج اٹھی۔ اس لڑکی کو فوراً میرے حوالے کرو جو نتاشا کا روپ دھار کر میرے پاس آئی تھی، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اور خود اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ جہانگیر کی کال تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں کیوں اس کو تمہارے حوالے کروں گا؟ یہ کوئی نتاشا نہیں بلکہ عنایت اور تمہارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بھول جاؤ کہ میں کسی بھی صورت میں اس کو تمہارے حوالے کروں گا۔ بہرام خان نے جہانگیر کے دھمکانے کا اثر لیے بغیر کال کٹ کی تھی۔ میری وجہ سے تمہاری جان کو بھی خطرہ تو کیا تم مجھے اس خطرناک آدمی کے حوالے کر دو گے؟ عنایت جو بہرام خان کے بے حد نزدیک کھڑی تھی، کال پر جہانگیر اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو سن چکی تھی۔ نہایت خوفزدہ ہوتے ہوئے بہرام خان کی جانب دیکھنے لگی۔ تم پاگل ہو؟ میں کیوں تمہیں اس کے حوالے کروں گا؟ تم میری بیوی ہو، میں تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ بہرام خان نے عنایت کو اپنی باہوں میں لے کر جیسے محفوظ کرنے کی کوشش کی تھی۔ باہر تڑا تڑ گولیاں برس رہی تھی۔ باہر موجود گارڈز وغیرہ یقیناً مارے جا چکے تھے جب جہانگیر اپنے چند بندوں کے ہمراہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بہرام خان کی آنکھوں میں بے بسی کے ساتھ نمی تیرنے لگی تھی۔ میری محبت کا یقین کر لو، میں نے جس طرح کی ہے تم سے سچی محبت کی ہے اور میں تمہیں بہت خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ میری کوشش تھی کہ میں تمہیں بھی
اپنی محبت میں مبتلا کر لوں گا، مگر شاید خدا کو یہ سب منظور ہی نہیں تھا، مگر میں اپنے خون کے آخری قطرے تک تمہاری حفاظت کے لیے لڑوں گا۔ تم پریشان مت ہونا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ بہرام خان اس وقت تنہا تھا اور اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے الوداعی جملے بول رہا تھا۔ جہانگیر دروازے میں پہنچ چکا تھا۔ اس لڑکی کو فوراً میرے حوالے کر دو، میں 3 تک گنوں گا، تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ تمہارا دماغ خراب مگر یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں میں کیسے سے تمہارے حوالے کر دوں؟ اور یہ نتاشا نہیں ہے، بیوی ہے تو طلاق دے دو، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نتاشا نہیں ہے نہ صحیح، مگر اس کے جیسی ضرور ہے، اس کے ہونے سے میں نتاشا کی کمی پوری کروں گا۔ نہیں دو گے تو تمہیں جان سے مار کر اس سے شادی کر لوں گا، تمہاری بیوہ سے تو شادی کر ہی سکتا ہوں نا۔ جہانگیر خباثت سے ہنسا تھا، مگر بہرام خان عنایہ کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے جہانگیر کے سامنے ڈٹ چکا تھا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر جہانگیر نے ہنستے ہوئے اپنے ساتھ موجود گن مین کو اشارہ کیا تھا اور چند لمحوں کے اندر گولیوں کی بوچھار سے بہرام خان ایک جھٹکے سے زمین پر گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ فرش پر ہر طرف خون پھیل چکا تھا اور عنایہ بری طرح سے چیخنے چلاتے ہوئے روتی جا رہی تھی۔ جہانگیر نے آگے بڑھ کر اس کی بازوؤں کو سختی سے اپنی گرفت میں لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں تم سے شادی نہیں کروں گا، نہ ہی تم سے محبت کر سکتی ہوں، یہ میرا شوہر ہے اور ابھی زندہ ہے، مجھے چھوڑ دو، یہ مر جائے گا، مجھے اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ وہ بے بسی سے چیختی چلاتی جہانگیر کے ہمراہ گھسیٹتی جا رہی تھی اور بہرام خان نے تاریکی میں جانے سے پہلے آخری منظر بہت بے بسی سے دیکھا تھا۔ وہ دوبارہ سے اسی مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں سے سلامت بچ نکلنے پر مطمئن ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ جہانگیر نے آگے بڑھنا چاہا تو شعلہ بار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ خبردار، میرے قریب آنے کی کوشش ہرگز مت کرنا، میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور حلال رشتے کو ہی فوقیہ دینا پسند کرتی ہوں۔ میں کسی اور کے نکاح میں ہوں، اگر وہ مر بھی چکا تو بھی میں عدت میں ہوں اور تمہیں عدت پوری ہونے تک انتظار کرنا ہوگا۔ عنایہ نے اپنے شور سے سیکھی ہوئی ساری چالاکی آج سامنے کھڑے جہانگیر سے جیسے اوباش اور 2 نمبر آدمی پر استعمال کی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر وہ ضد پر ڈٹ گئی تو سامنے والا بھی کسی چیز کا لحاظ نہیں کرے گا، اس لیے اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے فی الوقت عنایہ نے اس کو ٹالنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، اگر تم باقاعدہ نکاح کرنا چاہتی ہو تو میں تمہاری اس خواہش کا احترام ضرور کروں گا۔ تم یہاں پر بالکل محفوظ ہو، اطمینان سے اپنی عدت پوری کر لو، میں تب تک انتظار کر لوں گا۔ عنایہ کو بیڈ روم میں اکیلا چھوڑ کر جہانگیر وہاں سے جا چکا تھا اور عنایہ اپنی جان بخشی ہو جانے پر چند پل کے لیے پرسکون ہو چکی تھی۔ یا اللہ تو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، دنیا کا پورا نظام تیرے حکم کے تابع ہے، تو چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، میری مدد فرما، مجھے اس جہنم سے آزادی عطا فرما۔ شدت سے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑاتے ہوئے اپنی حفاظت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اور اب سے اگر سچے دل سے گڑ گڑا کر مانگا جائے تو دنیا جہان کی کوئی چیز نہیں ہے جو ماں مل سکے۔ اس کی بھی دعا سن لی گئی تھی اور ایجنسی کے لوگ 3 روز کے بعد ہی جہانگیر خان پر اچانک ریڈ ڈال کر اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گرفتار کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ عنایہ کو بھی باحفاظت بازیاب کروا لیا گیا تھا اور اس کے سسرال میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہاں پہنچ کر اس پر ایک اور انکشاف ہوا تھا کہ بہرام خان بھی زندہ بچ گیا تھا۔ ٹیم کے بر وقت پہنچنے پر اس کو ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا، البتہ ابھی اس کی حالت خطرے میں تھی۔ ڈاکٹروں کی سر توڑ کوشش اور عنایہ کے ساتھ باقی تمام گھر والوں کی شدت سے کی جانے والی دعائیں رنگ لے آئی تھی اور بہرام خان رفتہ رفتہ بہتری کی طرف لوٹنے لگا تھا۔ 4 سے 5 ماہ تک ڈاکٹرز کی انتھک محنت کے بعد بہرام خان کافی بہتر ہو گیا اور ڈسچارج ہو کر اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ بہرام خان کی خدمت کر کے عنایہ نے ایک وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیا اور بہرام خان کے نفاذ کی نفی کی تھی۔ خالص اور جذبوں بھری محبت بہت پہلے وقتوں کی بات ہے۔ عنایہ نے اپنے خلوص اور دن رات خدمت کے ذریعے بہرام خان کو بھی بدلے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے دماغ میں عورت کے حوالے سے چائی بدگمانی دھل چکی تھی۔ موسم بے حد خوشگوار ہے، چلیں لان میں چل کر سب کے ساتھ چائے پیتے ہیں۔ عنایہ نے بہرام خان کو شرٹ بدلنے میں مدد کرتے ہوئے اچانک سے فرمائش کی تھی۔ آج ٹھنڈی ہوا سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھا اور عنایہ اس موسم کو خوب انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ پچھلے کئی روز سے بہرام خان کی طبیعت کو لے کر عنایہ بھی کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے سو جانے پر بھی تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے نکلتی تھی اور پھر اس خوف سے واپس پلٹ آتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہرام خان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو عنایہ وہاں پر اس کی مدد کے لیے موجود نہ ہو۔ آج بے ساختہ فرمائش کرنے پر بہرام خان نے بھی اس کی خوشی کی خاطر موڈ نہ ہونے کے باوجود حامی بری تو اس کے چہرے پر پھیلتے رنگ دیکھ کر بہرام خان نے ہوش میں آنے کے بعد پہلی بار اچھا محسوس کیا تھا۔ اس کے سہارے سے چلتے ہوئے بہرام خان اس نازک سی لڑکی کی ہمت کو داد دیتا دل میں خود سے عہد کر رہا تھا
کہ اس لڑکے کی آنکھ بھی کبھی آنسو لانے کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ چہرے پر مسکان بکھیرنے کی کوشش کرے گا۔ بہرام خان بے خیالی میں چلتے ہوئے عنایا کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور باقی افراد نے ان کی دائمی خوشیوں کے لیے صدق دل سے دعا کی تھی۔